तसव्वुफ के लाइन में भी घुसते हैं और बाज़ लोगों को खिलाफत भी मिल गई है। बड़े बड़े पीरों के वो खुलाफा भी बन गए हैं और उनके नाम के साथ वो खलीफा मजाज भी डाल लेते हैं, लेकिन उनके अंदर हसद अब तक नहीं खत्म हुआ। दूसरों को देखकर जलना, दूसरों की बड़ाई को देखकर वो जलते हैं, हसद में मुब्तला है और उनको काम करने नहीं देते। बाज़ चीज़ें जो उनको समझ में नहीं आती, उन चीज़ों को, चूँकि हर चीज़ हर बंदे को हर इल्म नहीं होता, उनको जो चीज़ें समझ में नहीं आती वो समझते हैं कि ये नहीं है और तहक़ीक़ भी नहीं कर लेते, और पता नहीं अनजाने में या जानबूझकर ये ऐसे अल्फाज उनके बारे में बोल देते हैं जिसकी वजह से उम्मत क्या हो जाती है, दूसरों से बदजन हो जाती है। कुछ अच्छा काम कर देते तो या कुछ शरारतें कर देते तो उसके बाद ये कहते थे बहुत बड़ा सूफ़ी है तू। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। सीज़न 1 के एपिसोड 5 में आप सभी लोगों का हम वेलकम करते हैं, खुशामदीद करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह 2024 से हमने एक सीज़न 1 स्टार्ट किया है जिसमें बहुत सारे क्वेश्चंस आए हैं कि तसव्वुफ के बारे में क्या है। तो आप लोग हमारे जाके प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं, इसमें एक सीज़न 1 बोलकर है तसव्वुफ के बारे में, वो भी देख सकते हैं। और एक सीज़न भी चल रहा है, किताबी जवाबात भी हैं, वो भी देख सकते हैं। तो बहरहाल हमारे सामने हज़रत मौलाना इनामुल हसन रशादी साहब बैठे हैं। क्या हज़रत, बहुत दिनों के बाद आप तशरीफ़ लाए हैं, और क्या हम जान सकते हैं, हमारे नाज़रीन जान सकते हैं कि इतने ऑलमोस्ट 20 डेज़ हो गए हज़रत हमने वीडियो शूट करके आपके साथ, क्या इसके बारे में, कहाँ थे आप, क्या बिज़ी? वालेकुमुस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हाँ जी, थोड़ा से मसरूफ़ियात थी, कुछ जगह सफ़र भी थे, और अल्हम्दुलिल्लाह जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे मदरसे में 2 तलबा हाफिज़ कुरान बने हैं, तो उनको दौर कराने में लग गए हम। कोशिश यही है कि उनको एक बैठक में कुरान सुनाया, वो सुनाने की वो कोशिश कर रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह उसकी तैयारी चल रही है। और फिर आइंदा साल जब वो मौलवी कोर्स को जाएंगे तो वहाँ के लिए जो बेसिक चीज़ें हैं, जैसे उर्दू है, उर्दू में उबूर होना चाहिए उनको, तो उसकी भी कुछ मेहनत चल रही है, तो उन्हीं के पीछे में हम लगे हैं। और दूसरी भी मसरूफ़ियात, जैसे आपको मालूम है कि हमारी मजलिसें हैं, ज़िक्र की मजलिसें, यहाँ की मजलिस होने के बाद फिर अल्हम्दुलिल्लाह दूसरी जगहों पर भी ज़िक्र की मजलिसें हमारे शेख साहब, शेख आदम साहब दामत बरकातुहुम की सरपरस्ती में हुई थी, वहाँ पर भी जाना हुआ, और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी अच्छी कारगुजारी हैं। कई औरतें जो नमाज में सुस्ती करती थीं, अल्हम्दुलिल्लाह हज़रत के बयान मस्तूरात में जो हुआ मुख्तसर सा ही हुआ, लेकिन चूँकि जो लोग अमल करते हैं तो उनकी बातों में बड़ा असर होता है, दर्द उनका जो होता है वो बड़ा असर करता है। तो कई कारगुजारियाँ हमारे सामने आई कि कई मस्तूरात अल्हम्दुलिल्लाह सालों से नमाज नहीं पढ़ती थी या नमाज में कोताही करती थी, उन्होंने पाबंदी शुरू कर दी, और ख़ुद वहाँ से हमको ये कारगुजारी मिली है कि हमने अल्हम्दुलिल्लाह नमाज़ें शुरू की। तो बहरहाल इन्हीं चीज़ों में, कौम की खिदमत में हम लगे थे, तो थोड़ा सा मसरूफ़ थे अल्हम्दुलिल्लाह, और कुछ नहीं। माशाअल्लाह हज़रत, हमारे नाज़रीन तक भी ज़िक्र के मजलिस के बहुत सारे वीडियोस पहुँचे हैं,
تو وہ بھی کمنٹس پہ ہمارے ویڈیوز میں بہت سارے کمنٹس لوگوں نے ڈالے ہیں، بہت سارے اپریشیٹ کیا ہے اور بہت ساروں کی کارگزاری ہے۔ آپ نے کہا کہ 2 حفاظ ہوئے ہیں، یہ اس سال کے ہیں نا حضرت 2 حفاظ؟ جی بالکل بالکل، اس سے پہلے 6 حفاظ ہمارے یہاں ہوئے تھے، تو الحمدللہ گزشتہ سال آخر میں ان کی دستار بندی بھی ہوئی تھی، تو اس سال کے 2 بچے 2 طلبہ ہمارے حافظ ہوئے ہیں۔ ماشاء اللہ حضرت، ماشاء اللہ۔ تو پہلا سوال ہے حضرت، آپ یہ بچپن سے سن لے گا حضرت، یہ سوال ہے اکثر جو ہمارے بڑے تھے یا کوئی بھی ہمارے دوست احباب یا کوئی بھی ہم لوگ کام کرتے تھے تو کچھ اچھا کام کر دیتے تو یا کچھ شرارتیں کر دیتے تو اس کے بعد یہ کہتے تھے بہت بڑا صوفی ہے تو، مذاق کے طور پر کہتے تھے۔ اس وقت میں مجھے نہیں سمجھ میں آتا تھا کہ کیا یہ صوفی کا تو کیا بول کر، یا آپ کیا وضاحت کر سکتے ہیں یہ صوفی کسے کہتے ہیں؟ صوفی کس کو کہتے ہیں، اس کے بارے میں آپ بتائیے تھوڑا۔ ماشاءاللہ، صوفی یہ تصوف سے بنا ہے۔ تصوف جیسے اس سے پہلے ویڈیوز میں تصوف کے سلسلے میں ہم نے بتائی تھی، اور دوسرے بھی ہمارے ایک حافظ صاحب مستقل اس میں ویڈیوز بنا رہے ماشاءاللہ ہمارے محتمم صاحب کے ساتھ۔ تو صوفی یہ تصوف سے بنا ہے۔ صوفی اس آدمی کو کہتے ہیں جو اپنے باطنی اعمال کو درست کرتا ہے، یعنی جو باطنی اعمال ہوتے ہیں، اور پھر آپ اس کو ایسا سمجھیں کہ جو باطنی اعمال یعنی لوگ بعض برائیوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں، حسد میں مبتلا ہو جاتے ہیں، تکبر میں مبتلا ہو جاتے ہیں، یا بغض میں مبتلا ہو جاتے ہیں، تو ان چیزوں سے اپنے آپ کو دور رکھنے والا، یعنی برے اعمال سے اپنے آپ کو دور رکھنے والا جو ہوتا ہے اس کو صوفی کہتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے جس کے اندر اچھے اخلاق ہوتے ہیں اور برے اخلاق سے وہ اپنے آپ کو دور رکھتا ہے، اس کو بھی صوفی کہتے ہیں۔ یعنی بعض صوفی ایسے ہیں آج کل کہ جو تصوف کے لائن میں بھی گھستے ہیں، اور بعض لوگوں کو خلافت بھی مل گئی ہے، بڑے بڑے پیروں کے وہ خلفاء بھی بن گئے ہیں، اور ان کے نام کے ساتھ وہ خلیفہ مجاز بھی ڈال لیتے ہیں، لیکن ان کے اندر حسد اب تک نہیں ختم ہوا۔ دوسروں کو دیکھ کر جلنا، دوسروں کی بڑائی کو دیکھ کر وہ جلتے ہیں، حسد میں مبتلا ہے، اور ان کو کام کرنے نہیں دیتے۔ بعض چیزیں جو ان کو سمجھ میں نہیں آتی، ان چیزوں کو، چونکہ ہر چیز ہر بندے کو ہر علم نہیں ہوتا، ان کو جو چیزیں سمجھ میں نہیں آتی وہ سمجھتے ہیں کہ یہ نہیں ہے، اور تحقیق بھی نہیں کر لیتے، اور پتہ نہیں انجانے میں یا جان بوجھ کر یہ ایسے الفاظ ان کے بارے میں بول دیتے ہیں جس کی وجہ سے امت کیا ہو جاتی ہے، دوسروں سے بدظن ہو جاتی ہے۔ ایسے لوگوں کو خلیفہ ہونے کی وجہ سے لوگ ان کو صوفی کہتے ہیں، لیکن حالانکہ یہ صوفیزم نہیں ہے، یہ صوفی نہیں ہے جس کے اندر حسد ہو۔ وہ ہر ہمیشہ اپنے آپ کو ٹٹولتا ہے کہ کہیں نہ کہیں میرے اندر اگر حسد ہے تو وہ فوراً نکالا جائے اس کو۔ تکبر ہے، چھوٹوں کو دیکھ کر یا کسی اور کو دیکھ کر حقیر سمجھنا، یہ تکبر رکھنے والا بندہ یہ بھی صوفی نہیں ہو سکتا، اگرچہ کسی بھی پیر کا وہ خلیفہ کیوں نہ ہو جائے۔ ایسے ہی بعض وہ لوگ ہیں جن کے اندر جھوٹ پایا جاتا ہے، جھوٹ، اب وہ بھی اپنے آپ کو کیا کہتے ہیں، صوفی کہتے ہیں۔ جھوٹ تو بھئی حدیث میں آتا المسلم لا یکذب ولا یغدر، مسلمان جھوٹ نہیں بول سکتا، دھوکہ نہیں دے سکتا، لیکن بڑے بڑے جھوٹ بول رہے ہیں اور پھر بھی اپنے آپ کو صوفی کہتے ہیں، ہے نا۔
ہاں انسان سے غلطی ہو جاتی ہے، لیکن اس غلطی پر اصرار کر لینا اور توبہ نہ کرنا، اور پھر جب معلوم ہو جائے تو اس کا رجوع نہیں کرنا، اور تحقیق کیے بغیر کسی کے اوپر بھی الزام لگا دینا، یہ تو صوفی تو دور کی بات، عام مسلمان بھی اس کو نہیں کہہ سکتے، عام انسان بھی اس کو کہنا مشکل ہے ایسے بندے کو۔ ہاں بعض یہ تو ہوتے ہیں جو نظر آتے ہیں جبے میں، پگڑی میں، اور ایسے ہی داڑھی رکھ کر نمازیں بھی پڑھتے ہیں، ان لوگوں کے اندر بعض ایسی چیزیں آ جاتی ہیں جس کی وجہ سے یہ صوفیزم کو بدنام کر رہے ہیں، تصوف کے نام پر یہ لوگ دھبا ہیں۔ اور ان سے بھی خطرناک بعض وہ لوگ ہیں جو صوفیزم کو اور تصوف کو بدنام کرتے ہیں، جیسے آپ نے کئی چینلوں میں دیکھا ہوگا، کئی ویڈیوز میں ایسے لوگوں کو جو اپنے آپ کو صوفی کہتے ہیں اور خود نام کے ساتھ بھی صوفی لگا لیے ہوتے ہیں، نام کے ساتھ بھی صوفی لگا لیے ہوتے ہیں، اور نہ شریعت کے پابند ہوتے ہیں، نہ نمازیں پڑھ رہے ہوتے ہیں، اور نہ وہ لوگ سنتوں پر چل رہے ہوتے ہیں، نہ اللہ کے احکامات وہ پورے کر رہے ہوتے ہیں، یہاں تک کہ بدعات و خرافات میں پورے کے پورے مبتلا ہوتے ہیں، پھر بھی اپنے آپ کو صوفی کہتے ہیں۔ جیسے کہ آپ دیکھے ہوں گے کئی ویڈیوز میں، بعض چینلوں میں، کہ بعض لوگ صوفی نام ڈال کر وہ کیا کرتے ہیں، قوالیاں کراتے ہیں اپنی محفلوں میں، قوالیاں، رقص و سرور ہوتا ہے، میوزک اور ناچ گانے ہوتے ہیں، اور یہاں تک کہ یہ بھی ناچ رہا ہوتا ہے بڑا صوفی، اور اس کے ساتھ یہ جو چھوٹے صوفی اپنے آپ کو کہنے والے یہ بھی ناچ رہے ہوتے ہیں۔ اور بعض محفلوں میں یہ بھی دیکھا گیا کہ مرد اور عورت اکٹھے ہوتے ہیں محفلوں میں، اور اکٹھے رہ کر بھی یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم شریعت کے پابند ہیں، یعنی اکٹھے ہنسی مذاق ہو رہا ہے، قوالیاں ہو رہی ہیں، اور اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ بے صوفی ہیں۔ بعض لوگ برتھ ڈے مناتے ہیں، سالگرہ، اور اولیاء اللہ کی برسی کے موقع پر یہ لوگ کہتے ہیں کہ بھئی اولیاء اللہ کو ہم ماننے والے ہیں، اور پھر اولیاء اللہ نے پوری زندگی جس چیز سے نفرت کی ہے، جس عمل سے نفرت کی ہے اور لوگوں کو اس سے روکا ہے، وہی چیز یہ لوگ کرتے ہیں، برسیاں مناتے ہیں، اور اس میں کیک کاٹا جاتا ہے، یہاں تک کہ بدعات و خرافات ہوتے 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 اتنے بڑھ گئے ہیں کہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ، اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد کے نام پر بھی یہ لوگ آپ کا نام لکھ کر اس کے کیک میں یہ کیا کر رہے ہیں، چھری چلا رہے ہیں، نعوذ باللہ۔ صوفیزم کے نام پر یہ لوگ دھبا ہے۔ خلاصہ یہی ہے کہ بھئی صوفیزم یہ ہے کہ بندے اپنے اعمال کو درست کریں، اعمال ظاہرہ اور اعمال باطنہ کو درست کرے، اللہ کے حکم پر چلے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت پر چلے، اور جو ہمارے اکابرین کا طریقہ ہے، تصوف کے 4 سلسلے ہیں، اور بھی بہت سارے سلسلے ہیں جو مشہور سلسلے ہیں، 4 سلسلے، قادریہ، نقشبندیہ، سہروردیہ، چشتیہ، یہ 4 سلسلوں میں جو اعمال اور وظائف بتائے جاتے ہیں، ان میں سے جن سے آپ بیعت ہیں، وہ جو اعمال کہتے ہیں آپ کیا کریں، اس پر لگے رہیں، اور دوسرے جو بدعات و خرافات ہیں، جو غیر شرعی اعمال ہیں، اس سے بچے رہیں۔ اس میں ایک بات اور ایڈ کر دوں میں، بعض لوگ ہمارے ہاں ایسے ہیں کہ ہمارے یہ سلسلوں میں بھی بعض جن کی صحیح طریقے سے تربیت نہیں ہوئی ہوتی، یہ لوگ کیا کرتے ہیں، اپنے سلسلے کو آگے بڑھانے کے لیے دوسرے سلسلے والے کی ٹانگ کھینچنے کی کوشش کرتے ہیں، ٹانگ کھینچنے کی کوشش کرتے ہیں، اور یہ خوف ان کو ہوتا ہے کہ بھئی ان کا سلسلہ بڑھ گا تو ہمیں کیا کرنا، ہمارا سلسلہ نہیں بڑھا تو
بھئی قرآن کو کھول کر دیکھو اللہ کے بندوں. اصل سلسلہ بڑھانا نہیں ہے، اصل تو کیا ہے اپنی اصلاح ہے اور لوگوں کی اصلاح ہے. اور قرآن کیا کہتا ہے وَأَلَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى. خلاصہ اس کا یہ ہے، مفہوم اس کا یہ ہے کہ بھئی جو بندہ جتنی کوشش کرتا ہے اور جتنی محنت کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اتنا صلہ دیتے ہیں، اس کا نتیجہ اس کے سامنے ہوتا ہے. آپ کوشش کچھ بھی نہ کریں، آپ محنت کچھ بھی نہ کریں، اور پھر جو محنتیں کرتے ہیں ان کی ٹانگ پکڑ کر کھینچتے ہیں، ان کے اوپر الزامات لگاتے ہیں اور یہ خوش فہمی میں رہتے ہیں کہ ہمیں کیا آئیں وچ عوام میں بھڑ میں جان دے، ان کو گناہوں میں مبتلا ہو کو جان دے، ہمیں کام نہیں کرتے دوسرے بھی کرنا نہیں. یہ صوفیزم نہیں ہے، یہ تصوف نہیں ہے. ہر طبقے میں آپ کو 2 نمبری لوگ ملیں گے. ہر طبقے میں آپ مدارس میں دیکھ لیں، مدارس میں 2 نمبری ملیں گے. تبلیغ میں دیکھ لیں، آپ تبلیغ میں 2 نمبری ملیں گے. تصوف میں دیکھ لیں، تصوف میں 2 نمبری ملیں گے. اور یہاں تک کہ آپ ہر طبقے میں دیکھ لیں 2 نمبری آپ کو ملتے ہی ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو ایسے خرافات سے بھرپور حفاظت فرمائے اور جو صحیح طریقہ ہے تصوف کا اس کو اپنانے کی کوشش فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.